बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शहबाज गिल साहब का बयान मुसलसल ज़ेर बहस है और उनके जो ड्राइवर या असिस्टेंट इजहार हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए, क्योंकि उनके पास कहा जाता है कि शहबाज गिल साहब का दूसरा फ़ोन है जो कि प्राइम एक ऑब्जेक्टिव है इस केस में पुलिस के लिए उसको रिट्रीव करना। उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापा मारा गया, उनके घर उनकी अहलिया और उनके बरादर निस्बती को गिरफ़्तार किया गया। आज सबसे अहम तस्वीर जो पूरा दिन सोशल मीडिया पर और नाजरीन की और सारिफिन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल किए रखी, जिस तस्वीर ने वो 10 माह की बच्ची की थी जो इस ड्राइवर की अहलिया की बेटी है, और वो आज कचहरी में पेशी के मौके पर कई घंटों से माँ से दूर रही, रोती रही, बिलबिलाती रही, बिलाखिर माँ के पास वो गई। तो ये मामला है क्या, शहबाज गिल साहब के केस में अब तक की पेशरफ्त क्या है, बिलखुसूस जो सियासी सब्जेक्ट है कि क्या शहबाज गिल साहब का बयानिया या बात उनकी ज़ाती राय है या PTI का ऑफिशियल बयानिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद ये हो रही है कि उनकी मरकज़ी क़यादत ने इस बयान की मज़म्मत क्यों नहीं की, इससे इजहार लाताल्लुकी क्यों नहीं किया। आज भी फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जब उनसे बार बार इस नुक्ते को उठाकर सवाल पूछा गया तो वो जवाब में ये कहते सुनाई दिए कि बाकी जमातों के रहनुमाओं ने जो बयानात दिए, जब बाकी जमातें उनकी मज़म्मत कर देंगी या उससे इज़हार लाताल्लुकी कर देंगी फिर ये सवाल आप हमसे भी पूछिएगा। ये अलबत्ता वो ज़रूर कहते गए कि उनके अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं था, मुआफ़ी तलाफ़ी की जानिब आगे बढ़ना चाहिए। और फिर जलसा हो रहा है लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 13 तारीख़ को, और पाकिस्तान के 75 साल डायमंड जुबली मनाई जा रही है। 75 बरसों में पाकिस्तान कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँचा, क्या खोया, क्या पाया, इस पर तफसीली गुफ्तगू जनाब शामी साहब से और मेजर रिटायर्ड आमिर साहब से होगी। दोनों ने पाकिस्तान की तारीख़ के उतार चढ़ाव करीब से देख रखे हैं। सबसे पहले सर, सरकारी जो वज़रा हैं इत्तेहादी गवर्नमेंट के, वो तो एक के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर तीसरी, और मुसलसल वो शहबाज गिल साहब का बयान और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रवैया है उसको हाईलाइट कर रहे हैं, चाहे मुसद्दक मलिक साहब हों या दीगर, और बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने शहबाज गिल के बयान की मज़म्मत की खान साहब ने, क्या पार्टी ने उसे इजहार लाताल्लुकी किया। उन्हें उम्मीद थी कि खान साहब कल की गुफ्तगू में इजहार मज़म्मत करेंगे। देखिए क्या कह रहे थे मुसद्दक मलिक साहब। मुझे ये उम्मीद थी और आप सबको गालिबन ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह से 2 दिन पहले अरे झूठे मुंह से खान साहब कह देंगे कि PTI का कोई ताल्लुक नहीं उस बयान से जो शहबाज गिल ने दिया। कहा उन्होंने, किसी ने सुनी ये बात? हमने सोचा कि ज़ेरे लब ये कह देंगे कि भाई जो उसने कहा गलत कहा। किसी ने सुना उनसे? उन्होंने कहा कि वो बात जो उन्होंने की थी म्यूटनी की वो गलत थी? उन्होंने कहा भाई म्यूटनी की बात की थी तो ये कल फवाद चौधरी साहब से माजरत चाहता हूँ, थोड़ा तवील मैं अपना इब्तदाइया कर गया। उसकी वजह यह है कि नाज़रीन को समझाना चाह रहे हैं, हम उनको आगाह करना चाह रहे हैं कि इस पर वर्जन्स दिए क्या गए हैं। कल एक TV प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब से जब गुफ्तगू की गई तो उन्होंने क्या कहा, और बाद में जब इसी स्टेटमेंट से मनसूब ट्वीट्स किए गए तो उन्होंने कहा ये फेक टिकर्स हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। आज इसकी वजाहत उन्होंने कैसे की, देखिए। के अल्फाज जो थे वो बड़े, मैं समझता हूँ कि बेहतर अल्फाज का चुनाव हो सकता था। ये अल्फाज जो हैं वो ज़ाहिर है कि उसको एग्री नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये बात आप जब करते हैं कि मज़म्मत करते हैं तो आपने नून लीग वालों से कहा कि आपने अपने बयानात की मज़म्मत की? फजलुर रहमान के बयान की मज़म्मत करते हैं? क्या आप नवाज शरीफ के बयान की मज़म्मत करते हैं? क्या आप मरियम नवाज़ के बयान की मज़म्मत करते हैं? कैप्टन सफदर के, ख्वाजा आसिफ के और ये जो सारे लल्लू पज्जू हैं एयाज सादक के बयान की जो है वो मज़म्मत करते हैं? जब वो उसकी मज़म्मत करेंगे, उनके ऊपर भी यही केस बनेंगे ना, फिर PTI को कहिएगा कि इस बयान की भी मज़म्मत करेंगे। ये जो मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू है ना, ये पॉलिसी मुनासिब। ये शामी साहब ये सब दिखाने और बोलने के बाद मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मसला है क्या। कोई अना का मसला है, कोई ज़िद का मसला है, क्या मसला क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। भाई अगर वो वाज़े अल्फाज में उससे फासला नहीं करना चाहते या इमरान खान साहब सरजनश नहीं करना चाहते तो फिर उनकी मर्ज़ी, उनको हक़ हासिल है। हम उन्हें मजबूर तो नहीं कर सकते कि वो लाजमन सरजनश करें, लाजमन लाताल्लुकी का ऐलान करें।
یہ تو سیاست تو انہوں نے کرنی ہے نا, ہم نے تو نہیں کرنی. ہم تو ان کے اس موقف پر تبصرہ کر سکتے ہیں, اسی لیے آپ تو ہم ان کی گردن پکڑ کے ان کو مجبور تو نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے, اور وہ بھی خان صاحب ان کی جماعت کو تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. خان صاحب کی اپنی مرضی ہے, وہ جس طریقے سے یہ بات کہیں پھر اس کا سامنا کرے. دیکھیے نا, کوئی آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی محمل نشین, ہمارے نواز رسول اللہ کا شعر پڑھا کرتے تھے, کوئی محمل نشین کیوں شاد یا ناشاد ہوتا ہے, غبار قیس خود اٹھتا ہے خود برباد ہوتا ہے. واللہ کیا حسب حال ہے. ویسے تو خان صاحب جو ہیں جو بات کر رہے ہیں, جو ہمارے بھائی فواد چودھری بات کر رہے ہیں, بڑی ایک آسان سی بات تھی. جیسے چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ بھی میں نے ان کو ڈانٹا ہے, میں نے ان کو ڈانٹا ہے, یہ بات نہیں کہنی چاہیے, اس سے میں نقصان ہوا ہے. وہ کہہ دیتے بھائی دیکھیے انہوں نے ایک ان کی ذاتی رائے ہے, جذباتی طور پر ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی, ہماری پارٹی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تو وہ بھی خوش ہوتے, ہم بھی خوش ہوتے, وہ خوش خدا خوش, اور امن چین کی نیند ہوتے. انہوں نے اگر مشکل راستے پر سفر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر ان کی رضا ہے. اس میں ایک اور کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں نا ہمارے سیاسی رہنما, چاہے ادھر کیوں چاہے ادھر کیوں, کیونکہ کل اس موضوع پر آپ نے سیر حاصل گفتگو کی تھی اور اس فرق کو واضح کیا تھا کہ اداروں پر تنقید یا کسی اور پر تنقید اپنی جگہ, اس کی ایک اپنی ویلیو یا اس کے پروز اینڈ کونز ہیں, لیکن جو اکسانا ہے, جو چارج ان پہ لگا ہے نا, انہوں نے یہ فرق ہے نا سر, اکسایا ہے. کیا اس سے پہلے ماضی میں کسی سیاستدان نے جی حکم عدولی پر جی اکسایا ہے؟ کیا اس سے پہلے کبھی کسی سیاستدان نے یہ بات کی تھی؟ مجھے تو نہیں معلوم. تاریخ میں کچھ تو ہے نا. ارباشر اصغر خان نے خط لکھا تھا. کسے؟ ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور میں. اچھا. فوجی افسروں کو جب وہاں گولی چلی تھی نا, تو انہوں نے کہا تھا کہ جو غیر قانونی حکم ہو آپ اس کو نہ مانیں. نہ مانے؟ نہ مانے. اس خط کا ریاکشن کیا ہوا؟ اس خط کا ریاکشن یہ تھا کہ حکومت تو اس وقت کپا رہی تھی, اور فوجی افسر جو تھے وہ بھی اس موڈ میں نہیں تھے جب یہاں گولی چلی نوجوانوں پر, اور 3 بریگیڈیئرز نے استعفے دے دیے, اور دراصل وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. وہ جو حالات تھے اور یہ حالات, ان میں زمین آسمان کا فرق نہیں ہے. دراصل ایر مارشل اصغر خان نے, انہوں نے مثال بھی دی تھی. اب دیکھیے ایر مارشل اصغر خان کو جب وہ ایئر فورس میں آئے نئے جہاز چلا رہے تھے, پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے, قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے, ان کو حکم دیا گیا کہ آپ ہوروں کا ایک قافلہ تھا اس پہ اسٹرائک کریں, اس پہ اسٹرائک کریں. انہوں نے انکار نہیں کی کہ یہ تو ایک بچے ہیں, اور یعنی ایک بالکل غیر مسلح لوگ ہیں, نوجوان ہیں, بوڑھے ہیں, ان کو کیسے میں ان کو بمباری کر سکتا ہوں, کیسے ان کو نشانہ بنا سکتا ہوں. اس پہ پھر بڑی مشکل ہوئی, کہا ایسے لگا کہ ان کا کورٹ مارشل ہو جائے گا, لیکن انہوں نے اپنا کیس لڑا اور ان کو کوئی کارروائی نہیں کی گئی, ان کے موقف کو تسلیم کیا گیا. پھر ہمارے جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں, ان پر بھی تو انہوں نے بھی قید کاٹی ہے نا, 5 سال 20 سال کی سزا ہوئی. انہوں نے ایک خط پڑھ کے سنایا تھا پارلیمان کے اندر, پارلیمان کے اندر تھا, ایک خط پڑھ کے سنایا تھا, جو ایک کہا تھا ایک فوجی افسر کا خط ہے, نامعلوم سا خط تھا, ان کے نام, ہاں ان کے نام تھا, یا چیف اب مجھے اس کی تفصیل زیادہ یاد نہیں رہی. وہ مطلب یہ کہ وہ بھی اس پہ الزام لگا ان کے اوپر, اور مقدمہ قائم ہوا. پھر 20 سال کی قید ہوئی تھی میرا خیال ہے, تو 5 سال کاٹی, اور پھر وہ معاملہ فہمی, اور پھر وہ ان کو معاملہ فہمی نہیں ہوئی, سپریم کورٹ سے پھر ان کو بری ہو گئے وہ, اور حالات بدل گئے سیاسی. تو ایسے معاملہ فہمی سیاسی حالات بدلتے ہیں, تو پھر حکومت جو مقدمہ لڑ رہی ہوتی ہے وہ بھی ڈھیلی پڑ جاتی ہے. اگر حکومت یہ موقف اختیار کر لے کسی ملزم کے بارے میں کہ جو مقدمہ اس پہ قائم کیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے, تو ظاہر عدالت پر کیا کہے گی. بالکل ٹھیک. تو لیکن یہ جو معاملہ ہے نا, اس میں دیکھیے شہباز گل صاحب جو ہے نا, ان سے غلطی تو ہوئی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں وہ اس پر فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اس کی معذرت قبول کر لینی چاہیے, درست بات ہے. معذرت کوئی کرے گا تو قبول ہوگی نا, معذرت کیے بغیر کیسے قبول ہوگی؟ معذرت ہی سامنے نہیں آئی نا. اگر اس کی بھی طریقہ یہ ہے کہ اب دیکھیے کہ سیاسی کارکن جو ہوتا ہے اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہ معذرت کرے, اپنے موقف سے پیچھے ہٹے, مشکل بات ہوتی ہے نا. پھر اس کے لیے سیاست بھی تو اس نے کرنی ہے نا, تو اس کا معذرت وہ کیسے آسانی سے کریں گے؟
ان کو معذرت اس طرح کر سکتے ہیں اگر ان کو پارٹی لیڈر حکم دے، پارٹی لیڈر حکم دے کہ آپ نے یہ غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے، آپ اس بار معذرت کریں، تو ان کی حکم کی بجاوری کرتے ہوئے وہ اس میں پھر معذرت کر سکتے ہیں. ایسی کو راہ نکلتی دکھائی دیتی. لیکن ابھی تو وہی کہہ رہے ہیں نا خود، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے میں اس پہ قائم ہوں، میں ایک محب وطن شہری ہوں، اور میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی خلاف قانون. تو یہ ان کا موقف جو ہے، جو رپورٹ میڈیا سے گفتگو کی ہے. لیکن یار جو کچھ بھی ہے، دیکھیں بات کیا ہے. اب ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو بغاوت کے مقدمے ہیں نا، اب یہ تو برطانوی حکومت میں اس طرح کے مقدمے تقریروں پہ قائم ہوتے تھے. 124 الف کے تحت مولانا ابوالکلام آزاد پہ مقدمہ، مولانا محمد علی جوہر پر بھی، مولانا محمد علی جوہر پہ مقدمہ، مولانا ظفر علی خان پہ مقدمہ. اصل بات یہ ہے کہ بغاوت وہی ہوتی ہے جو مسلح بغاوت ہو، کوئی کسی کے پاس سے کوئی ہتھیار ملے، کوئی سازش کر رہا ہو، کوئی تختہ الٹنا چاہتا ہو. زبان دانی کا مظاہرہ کرنے سے تو اس طرح کی بغاوت نہیں ہو جاتی کہ آپ کہیں کہ قرآن برپا ہو گیا ہے اور تختہ الٹنا چاہتا تھا. یہ تو ایسا تو نہیں ہے. آپ دیکھیں چودھری، اب میں ایک اور بتاؤں، چودھری پر ظہور علیہ شہید پر مقدمہ قائم ہوا تھا کہ وہ انٹر کانٹیننٹل میں، اب جسے پرل کانٹیننٹ کہتے ہیں، انہوں نے شاید کسی سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس حکومت کو کا اقتدار ختم کرنا چاہیے. تو ان پر بھی بغاوت کا مقدمہ قائم ہو گیا تھا. اور خود میرے اوپر بھی نا ایک مقدمہ قائم ہوا تھا بھٹو صاحب کے دور میں آخری میں. اسے رانا چیمبرز کنسپریسی کیس کہتے ہیں. ہمارا دفتر تھا اپنے رانا چیمبرز میں، اور اس میں پھر ایک نوجوانوں کا ایک اجلاس ہوا، اور اس میں کہا گیا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. اس میں ہمارے ساتھ سینیٹر طارق چودھری صاحب بھی تھے، مولانا مودودی کے بیٹے محمد فاروق بھی تھے، کچھ اور نوجوان بھی تھے. کہا گیا کہ میرے زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کا تختہ جو الٹ جائے گا طاقت کے بل پر. اچھا. تو وہ مقدمہ قائم ہوا، لیکن بھٹو صاحب کا اقتدار ختم ہو گیا، وہ مقدمہ بھی ختم ہو گیا. اور جب اس کے ایک سمن جاری ہوئے، حکومت ختم تھی. اگر حکومت ختم نہ ہوتی تو شاید 10-12 سال 14 سال ہمیں بھی کاٹنے پڑ جاتے. دیکھیے، ایک میں شہباز گل صاحب کی بات نامناسب ہے، لیکن یہ کہ وہ ان کے پاس سے ہتھیار برآمد ہوئے ہیں، کوئی توپ تھی ان کے پاس. نہیں تو آپ پرسپیکٹو ٹھیک دے رہے ہیں. پہلے ایک بات سن لینا، بندوق تھی، کیا تھا، کوئی تختہ الٹ رہے تھے. بھائی زبان پھسل گئی، یعنی اس پر آپ زبان پھسل گئی. سر وہ ایک جملے کے لیے پھسل سکتی ہے، غلطی ہو گئی. سر گزارش سنیے نا، حماقت ہو گئی. آنر آپ سے بات کریں، ناظرین سے بات کریں، مجھ سے کوئی لفظ غلط اس کی اگر ہو گئی انٹرپریٹیشن 1 دفعہ 2 دفعہ تو سمجھ آتی ہے زبان پھسل گئی ہے. ایک جملے میں زبان پھسل سکتی ہے، 2 میں پھسل سکتی ہے، لیکن سر ایک سیکوینس میں زبان کیسے پھسلتی ہے؟ غلطی پر اصرار بہادری نہیں ہے، غلطی کا اقرار بہادری ہے. تو اصل بات یہ ہے. ایک بات، دوسری بات میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو آج میں سن رہا ہوں نا ان کے ڈرائیور کی، جی وہ بھی میں اس پہ آ رہا ہوں موضوع، بیوی کو پکڑ لیا گیا، ہم اس پہ بات کریں گے. بالکل، بچی روتی بلکتی رہ گئی، 10 ماہ کی بچی. سر اب بیوی کا کیا قصور ہے؟ اس کو کیوں پکڑا گیا؟ اسے آپ کو پتا ریمانڈ کر دیا گیا. نہیں، کیا چاہتے کیا ہم اس ملک میں؟ اب رانا صلاح اللہ صاحب جو ہیں، اب وہ اس بات کا جواب دیں. خود عمرے پہ تشریف لے گئے 5 دن کے لیے. جب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا، جاتے ہیں بہرے حج و زیارات شیخ جی، دنیا سپرد حضرت جامی کیے ہوئے. حضرت آپ کے سپرد کر کے حضرت جامی کے سپرد کیا کرنا ہے سر؟ بات یہ سنیے، یہ ہے کہ سر یہ وہ مناظر ہیں کوئی 13 سے 14 سیکنڈز کے. شہباز شریف صاحب تو یہاں ہیں، میں وہ نہیں دیکھ سکا. وزیر اعظم تو ہیں، یار کمال کر رہے ہیں آپ. نہیں، ہم شہباز گل کے بیان کے اوپر ہم اعتراض کریں گے، اس کی مذمت کریں گے، لیکن اس کے تناظر میں جو اس بچی کے ساتھ، اس ماں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جب آپ نے مقدمہ قائم کر دیا، ٹھیک ہے، مقدمہ چلائیے. عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کو صفائی کا موقع دینا، بھائی صفائی کا موقع مل جائے گا، قانونی کارروائی کر لیں، کوئی آپ کا ہاتھ نہیں روک رہا. لیکن یہ جو بچی ہے، جو یہ خاتون ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو کیوں پکڑا گیا؟ اس کا جواب دینا چاہیے. پوچھیں نا، شہباز جن شریف سے صاحب جواب مانگنا ہے وہ عمرے پہ تشریف لے گئے. یہ ہمارے ابھی تک نہ وزیر اعظم، نہ کسی وزیر، نہ کسی مشیر اور نہ کسی اور ترجمان کی جانب سے اس معاملے پر ہو رہی ہیں پریس کانفرنس تابر توڑ. ہاں جی، لیکن اس مسئلے پر کسی نے جواب دینا پسند نہیں کیا، یا کسی کو اظہار افسوس بھی نہیں ہوا. دیکھیے، افسوس کا اظہار بھی کسی نے نہیں کیا. یہ جو اس طرح کی حرکتیں ہیں،
یہ کسی حکمران کو راس نہیں آتی سر، گلے پڑتی ہیں، اصل موضوع سے توجہ ہٹ جاتی ہے، ہٹ گئی نا سر، اور اس طرح کی باتیں جو ہیں اس پر سینہ کو بھی شروع ہو جاتی ہے. کیا آپ تاریخ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ چودھری ظہور اللہ کے اوپر مقدمہ ہوا، بھینس چوری کا مقدمہ ہوا. جو مقدمہ قائم کرنے والے تھے کتنے شرمندہ ہیں آج تاریخ میں. اور یار میرے اوپر مقدمہ ہوا ایئر مارشل ارشد خان کے ساتھ، ہمارے خورشید قصوری صاحب، ان کے والد محمود علی قصوری صاحب، پھر جاوید ہاشمی صاحب، اور میں خود ایئر مارشل ارشد خان. مقدمہ یہ ہوا کہ ہم نے آئی بی کی ایک گاڑی پہ حملہ کر دیا، اس کے ڈرائیور کو زد و کوب کیا اور پانا چوری، اسے پانا چرا لیا گاڑی میں سے، گاڑی کا پانا چوری کی. ہاں جی، یہ مقدمہ ہوا. اب جو مقدمے قائم کرنے والے جو تھے وہ پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وہ اقتدار بھی گیا، جان بھی گئی. اور ان مقدمات کی کیا حیثیت ہے تاریخ میں؟ اور آج جب ذکر ہوتا ہے ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست جو ہیں شرمندہ ہو جاتے ہیں، آنکھیں نہیں ملا سکتے ہم سے. تو رانا ثناء اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو عمرہ کرنے کی توفیق دے. حج تو نہیں ہے، عمرہ کرنا ہوگا نا، حج اصغر جیسے کہتے ہیں، حج تو ہو چکا نا. اب یہ جو ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی ذمہ داری ہے. ہماری بہن مریم، نہیں، ان کی جانب سے میں نے کچھ نہیں سنا اس معاملے پر، وگرنہ فوری طور پر وزیر اعظم کی جانب سے ہدایات جانی چاہیے تھی. ان کو پوچھنا چاہیے اس بچی کو، اس کی ماں کو. وہ اتنی محترم ہے جتنی وہ بچیاں جو ہماری ہیں، جو پرائم منسٹر کی ہیں یا نواز شریف صاحب کی ہیں، اس میں وہ بچی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ظلم جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، نہ کرنا چاہیے. اور پہلی فرصت میں حکومت جو ہے وہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے. آپ یہ دیکھیے، آج یہ پیپلز پارٹی کے ہیں سید آغا رفیع اللہ صاحب، انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک تصویر پوسٹ کی ہے. ایک انہوں نے گود میں چھوٹی سی بچی ان کی عزیز وقارب ہوگی، 10 ماہ کی 12 ماہ کی، اس کے ساتھ تصویر لی. انہوں نے کہا جی پکچر آف دی ڈے. میں نے تو ان سے پھر پوچھا ہے کہ اس طرح کی وہی بچی ہے. میں نے ان سے پوچھا، عرض کی ہے بڑے ادب کے ساتھ کہ حضور کیا یہ بچی اپنی ماں سے 10 گھنٹے دوری اختیار کر سکتی ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ اسے سلامت رکھے. اس بچی کے بارے میں ضرور سوچیے اور اپنے رہنماؤں کی توجہ مبذول کروائیے کہ ایک اور بچی بھی ہے جو آج حوالات میں اپنی ماں کے ساتھ رات گزاری. یہ بھی عدالت نے کہا کہ اس بچی کو ملنے دیا جائے. نہیں، مگر عدالت نے یہ نہیں پوچھا اس کا قصور کیا ہے خاتون کا. عامر سعید عباسی صاحب اس کیس کو کور کر رہے ہیں. عامر صاحب، یہ اس عورت کا کیا قصور ہے؟ کیا مقدمہ ہے اس کے اوپر؟ عامر صاحب سن رہے ہیں آپ؟ ہمیں بتائیے گا یہ معاملہ ہے کیا؟ رات کو پولیس نے کسے گرفتار کیا؟ آج عدالت میں جب معاملہ پہنچا، خاتون کو پکڑا گیا ہے، بتائیے اس پر جرم کیا ہے اس کا؟ جی شامی صاحب، اسلام آباد پولیس نے رات گئے چھاپہ مارا اسلام آباد کے تھانہ اپارہ کے علاقے میں، اور اس میں یہ بتایا کہ جو ڈرائیور تھے شہباز گل کے، ان کے جو ان لاز کا گھر تھا وہاں پر چھاپہ مارا، اور وہاں پر ان کی اہلیہ، ان کے برادر نسبتی اور دیگر لوگ بھی وہاں پر موجود تھے. وہاں پر پولیس نے رات گئے چھاپہ مارا اور تقریباً 2 درجن سے زائد پولیس اہلکار تھے. ان کے پاس کوئی سرچ وارنٹس نہیں تھے. یہ وکلا نے عدالت کو بتایا. بھائی ان کا جرم کیا تھا؟ چھاپہ مار کے وہاں کو پکڑا، ان لوگوں کو، سب لوگوں کو پکڑا گیا. جی شامی صاحب، انہوں نے چھاپہ مارا جب، تو وہاں پر انہوں نے بتایا، پولیس نے یہ FIR لکھی کہ ہمارے ساتھ مزاحمت کی، اور جو اصل موبائل فون ہے شہباز گل کا وہ چھپا رکھا ہے، اور اس میں یہ معاونت کر رہے ہیں تمام لوگ جو شہباز گل کے ڈرائیور کے ان لاز ہیں وہ تمام. لہٰذا ان کے خلاف FIR بھی درج کی گئی کہ انہوں نے شواہد چھپائے، ساتھ میں پولیس کے ساتھ مزاحمت کی. حالانکہ 2 درجن سے زائد پولیس اہلکار کمانڈوز تھے، اور ان کے ساتھ ان خاتون جو ہیں، جو سائرہ بانو ہیں، انہوں نے مزاحمت کی اور پولیس کے ساتھ مزاحمت کی، اس وجہ سے ان کو گرفتار کیا. اور ساتھ جو برادر نسبتی نعمان ہے اس کو بھی اس وجہ سے گرفتار کیا کہ 2 درجن سے زائد جو پولیس کمانڈوز تھے جنہوں نے رات کو 12 بجے کے بعد گھر میں گھسے دروازہ توڑ کے اور اس پر مزاحمت کی اس خاتون اور اس مرد نے جو ان کا بھائی تھا، اور انہوں نے مزاحمت کی، اس وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا. اور عدالت نے بھی ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے، تو انہوں نے عدالت کو بھی بتایا کہ ہم آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے. تو پولیس نے
ہمارے بیڈ روم کا دروازہ توڑا، اور بیڈ روم کا دروازہ توڑنے کے بعد وہاں پر پولیس نے چھاپا مارا اور وہاں سے ہمیں گرفتار کر لیا۔ 10 ماہ کی جو بچی تھی سائرہ کی، اس کو وہیں پر چھوڑا، وہ بلبلاتی رہی، اور اس خاتون کو بھی اور جو نعمان ہے ان دونوں کو اسی وقت رات کو تھانے منتقل کیا۔ دن رات بھر یہ بچی بلبلاتی رہی، صبح بھی اس کو نہیں ملنے دیا گیا پولیس کی طرف سے، اور اس کے بعد عدالت نے کیا کیا؟ ان کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کو دے دیا۔ جی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی پولیس نے، تاہم عدالت نے جو خاتون ہیں ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ لیکن جرم کیا ہے یار؟ بار جو فیصل چودھری ایڈوکیٹ ہیں وہ سر یہ سوال کوئی جرم ہے؟ ایف آئی آر جو ہوئی ہے، یہ ایف آئی آر چیخ کا کہہ رہی ہے میں جھوٹی ہوں، میں جھوٹی ہوں۔ جی شامی صاحب، ایگزیکٹلی یہی وہ ساری صورتحال تھی جو عدالت میں بھی دیکھنا پڑی کہ کوئی ایسی سالڈ جسٹیفیکیشن بھی نہیں تھی پولیس کے پاس جس سے بتاتے کہ کیسے کس قسم کی مزاحمت کی ان دونوں جو لڑکی اور لڑکا ہیں انہوں نے، سائرہ اور نعمان نے، اور پولیس نے بتایا کہ انہوں نے جب چھاپا مارا تو انہوں نے مزاحمت کی۔ حالانکہ جو اگر آپ ویڈیوز دیکھیں، جو گھر کی ویڈیوز ہیں، تمام توڑ پھوڑ پولیس کی طرف سے کی گئی وہاں پہ، اور وہاں پر جو ہے وہ ان دونوں کو گرفتار بھی کیا گیا، اور بعد میں یہ کیس بنایا گیا کہ انہوں نے مزاحمت کی ہے۔ بھائی عدالت نے کہا ان کو جیل بھیج دو، ان کو بیل نہ دو۔ جی عدالت نے ان کو جیل بھیج دیا۔ جی فیصل چودھری ایڈوکیٹ منتیں کرتے رہے عدالت کی کہ آپ ان کی بہت شکریہ عامر سعید عباسی، آپ کا وقت کم ہے۔ شیر خوار بچوں کی ماؤں کو ضمانت کا حق ہوتا ہے۔ یہ نسیم بی بی بنام ریاست ایک مقدمہ لاہور ہائی کورٹ کو جو فرید چودھری صاحب نے آج پیش بھی کیا تھا، افسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایک بریک ناظرین۔ بھائی ایف آئی آر چیخ رہی ہے بالکل میں جھوٹی ہوں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میری آج جو پہنچی برفلک تو سن کے کہنے لگے ملک صدا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان کے 75 سال ڈائمنڈ جوبلی وطن عزیز منانے جا رہا ہے 14 اگست کو۔ اس روز ہمارا پروگرام ہوگا نہیں، اس ہفتے کا یہ آخری پروگرام ہے، تو شامی صاحب کی موجودگی سے اور میجر ریٹائرڈ عامر صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آج 11 اگست کو ان 75 برسوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کھویا، کیا پایا، سیاسی اتار چڑھاؤ، معاشرتی اتار چڑھاؤ، ان گنت چیلنجز کا سامنا رہا وطن عزیز کو پہلے دن سے لے کے آج بھی۔ جب ہم 75 برس بعد بات کر رہے ہیں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ چیلنجز ہیں اور نازک دور سے ملک گزر رہا ہے۔ شامی صاحب، آپ نے بڑے قریب سے دیکھا 47 سے لے کے 2022 تک کا سفر، کیا ہم نے کھویا ہے اور کیا پایا ہے؟ ملک پایا، ایک وطن، چھت، زمین۔ دیکھیں آپ جب گھر بناتے ہیں اس کے بعد گھر کے اندر تزئین و آرائش کیسے ہوگی، مکین کیسے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، یہ الگ معاملہ ہے۔ گھر جو ہے اس کا بننا بذات خود ایک کارنامہ ہے، اچیومنٹ ہے۔ تو جب پاکستان بنا لیا تو پاکستان کے رہنے والے جو ہیں محفوظ ہو گئے۔ اب انہوں نے اس مکان کے اندر کیا کیا، یہ بات کی کہانی ہے۔ کیومے صاحب، مکان مل گیا، زمین مل گئی، چھت مل گیا، مکان کے اندر کیا ہوتا رہا 75 برسوں میں؟ آپ نے کیا دیکھا؟ جی میں شامی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ دو لحاظ سے ہمیں یہ 75 سال کو دیکھنا چاہیے۔ جی ایک پاکستان کی حفاظت کے حوالے سے، سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے، کہ یہ جو گھر تھا اس کو محفوظ بنانے میں ہم کہاں تک کامیاب رہے، اور دوسرا اس گھر کے مکینوں کو خوشحال رکھنے میں کہاں تک کامیاب رہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو جہاں تک اس کو محفوظ بنانے کا تعلق ہے، اس میں کہوں گا کہ ہم بڑی حد تک کامیاب رہے۔ مثلا ہمارا سب سے بڑا دشمن جو روز اول سے ہمارا دشمن ہی ہے، ہم نے اس کو روکے رکھا۔ ہم نے اس کے مہم جوئی کو سن 48 میں ناکام بنایا، رن آف کچھ میں ناکام بنایا، لیپا میں ناکام بنایا، اور سن 65 میں 71 کی کہانی الگ ہے، وہ ہم اپنے قوم سے لڑ رہے تھے۔ اسی طرح جب شمال سے روسی ہمارے ہاں علیحدگی کی پسندی کی تحریک پروان چڑھا رہے تھے، چلا رہے تھے، اور پاکستان سے ایک دشمنی کی کیفیت آ چکی تھی، تو ہم نے اس خطرے کو بھی ٹال دیا۔
ایک اعلانیہ طور پر کیا مشرق کی طرف اور مغربی خطرے کو خفیہ طریقے سے ٹال دیا. یہ دونوں بڑی کامیابی تھے. تیسری وہ جو اشفاق احمد خان صاحب نے کہا کہ کانٹے سے کہوٹا تک کا سفر ہم نے طے کیا. پاکستان پہلا مسلمان ملک ہے جو ایٹمی قوت بنا, تو اس لحاظ سے تو ہم خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم بڑی حد تک کامیاب رہے دفاعی نقطہ نظر سے. جی, لیکن دوسری طرف جب ہم اندرونی طور پر دیکھتے ہیں تو اگرچہ بالکل مایوسی کی کیفیت نہیں ہے. مثلا ہمارا آدھا ملک چلا گیا ہمارے اپنی اندرونی خلفشار اور غلطیوں کی وجہ سے, لیکن پھر ہم سنبھلے اور اس کے باوجود اس آدھے ملک کو ہم نے اسی مقام پر برقرار رکھا جو تقسیم سے پہلے تھا, پاکستان کی تقسیم سے. سیاسی قیادتوں نے بھی بعض مواقع پہ ڈیلیور کیا. مثلا ایٹمی طاقت کی بنیاد بھٹو صاحب نے رکھی, بے نظیر صاحبہ نے میزائل پروگرام دیا, نواز شریف صاحب نے ایک اکنامک آپریٹر کے طور پر بہت کچھ کیا. ایون عمران خان صاحب نے پاکستان کو مروبیت سے بڑی حد تک نکالا, ہمیں یہ ماننا پڑے گا. باوجود اس کی کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے, لیکن بحیثیت مجموعی قوم کو وہ خوشحالی نہیں دے سکے, کیونکہ ہمارے پاس تو دو نعمتیں اللہ کی ہے وافر مقدار میں. ہمارا جو وسائل ہیں, چاہے وہ زرعی زمین ہے, چاہے وہ موسم ہے, چاہے وہ منرلز ہیں, اور اسی طرح ہمارے پاس دنیا کی بہترین ہیومن ریسورس ہے جس نے پوری مڈل ایسٹ کو آباد کیا. اس کو ہم ہارنس نہیں کر سکے, مینج نہیں. آج کل کے حالات دیکھیں آپ, ٹی وی پہ ٹاک شو دیکھیں سیاستدانوں کے درمیان, تو ایک مایوسی کی کیفیت ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں خارجی محاذ پہ ہم ماشاءاللہ بڑی حد تک کامیاب رہے, داخلی محاذ پہ ہم وہ کامیابیاں سمیٹ نہیں سکے جو ہمیں سمیٹنی چاہیے. اچھا سر, میرا آپ دونوں سے ایک سوال ہے. ظاہری بات ہے جب ایسا موقع ہوتا ہے تو ایسے سوال کسی حد تک ضرور اٹھنے چاہیے, بہتری کے لیے. شامی صاحب, جو اپنوں سے ہماری لڑائی ہوئی, 2 لخت ہوئے, اس کے بعد وہ والا پاکستان آج کہاں کھڑا ہے جو بنگلہ دیش کی صورت میں ہے, اقتصادی طور پر, سیاسی طور پر, اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور وہ اگر ہم سے آگے ہیں تو ان کی کامیابی کی وجہ کیا ہے, اور ہم آج اگر ان سے پیچھے ہیں جو کبھی ہمارا حصہ تھے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, یہ تو ایک بڑی طویل بحث ہے نا کہ ہم کہاں تک آگے ہیں, کہاں تک پیچھے ہیں. نہیں, میں تو نہیں, پہلے ایک بات یہ سن لینا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بنتے وقت عام آدمی کی جو زندگی تھی نا, اس کی زندگی پہلے سے بہت بہتر ہے. کم و بیش آدھی آبادی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا, اور 3 وقت کھانا کھانے کا کوئی تصور نہیں تھا. میں تو خود دیکھا نا, لوگ پیاز سے روٹی کھاتے تھے, اچار سے کھاتے تھے, اور آپ پکوڑوں سے کھاتے تھے, آم سے کھاتے تھے, خربوزے سے کھاتے تھے. آج میں ان سب بستیوں میں, محلوں میں جاتا ہوں, پاک پٹن میں میرا بچپن گزرا ہے, ان سارے علاقوں میں ہنڈیاں چڑھتی ہے, دھواں اٹھتا ہے, کھانا پکتا ہے اور لوگ کھاتے ہیں. اور بچے جو ہیں اسکولوں میں جاتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, بہت سے آگے بڑھ گئے. تو ایک تو بات یہ سمجھیں کہ اگر موازنہ کریں ان حالات سے جو اس وقت تھے, تو آج بحیثیت مجموعی معاشی طور پر بھی ہم بہتر ہیں. جو معاملہ ہے, میجر صاحب بھی بات کر رہے تھے, ہماری جو سیاسی قیادت ہے نا, وہ ہمارے سسٹم کی کو پروان نہیں چڑھا سکی, اور ہماری فوجی قیادت نے بھی بار بار مداخلت کی. اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں ایک مینجمنٹ کا کرائسس پیدا ہوا ہے. پاکستان کے اگر ابتدائی 20 سال دیکھیں تو ہم بہت تیزی سے ہم نے ترقی کی. We were on the rise. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا المیہ یہ ہے, مینجمنٹ کا کرائسس ہے, اور مینجمنٹ جو ہے ہماری, آج بھی ہمارے ہاں اہل سیاست ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. آج بھی دنگا مشتی ہو رہی ہے, اور آج بھی جو ہمارے ادارے ہیں نہ ان سے حالات سنبھالے جا رہے ہیں, نہ وہ لوگوں سے سنبھالے جا رہے ہیں. کیوں جی میرے صاحب, سوال آپ کے لیے وہی کہ وہ ہم سے کہیں آگے چلے گئے ہر لحاظ سے. ہم اتنی مضبوطی, اتنے وسائل اور اتنے تحفظ کے باوجود, میں سمجھتا ہر لحاظ سے آگے چلے گئے. ویسے اقتصادی اشاریہ ان کے دیکھیں, نہیں اقتصادی اشاریہ کیا غلط ہیں؟ غلط ہیں کیا؟ ہماری ذمہ داری میں زیادہ ہے نا. ہمارے طرف دیکھیں نا, ہم نے افغانستان کی جنگ لڑی, ادھر اس کو انڈیا جو ہے
اس سے ہمارے تعلقات درست نہیں. کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا, ان کے ہاں ایسی صورت نہیں ہے, ان کی فوج بہت مختصر ہے, ان کے دفاعی مسائل وہ نہیں ہیں. انہوں نے ایک رول جو ہے وہ قبول کر لیا انڈیا کی ایک کلائنٹ سٹیٹ کا. ہم آج بھی دیکھیں نہیں بات, اب پورے قد سے کھڑے ہیں, کٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح. تو یہ ایک ہمارے جو تیور ہیں وہ بالکل اور ہیں. کیوں جی میں صاحب تیور کیسے ہیں ہمارے اور کیوں ہیں, اور وہ سوال بھی ساتھ لے لیں. دیکھیں میں شامی صاحب سے تو اختلاف نہیں کر سکتا, وہ ہمارے استاد ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ٹھیک ہے, ظاہر ہے ان کا بڑا تجربہ ہے, بڑا علم ہے. یہ بات ٹھیک ہے ان کی کہ ان کے لیے وہ ناموافق حالات نہیں ہیں جو ہمارے لیے ہیں. چاہے وہ سیکورٹی پرابلم مسئلہ, یہ صرف دہشت گردی کی جنگ دیکھیں, کتنے عرصے سے ہم لڑ رہے ہیں, کتنے اخراجات اس پہ آ رہے ہیں, کتنے ہماری ریسورسز اس طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. یہ ان کا یہ کیس نہیں ہے. اس طرح اور بہت سارے مثالیں. لیکن جیسے میں نے کہا, عرض کیا کہ ہماری بہت مایوسی بھی نہیں ہے, ہم نے کسی حد تک پیش رفت کی ہے. ہاں یہ میں کہتا ہوں کہ جو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکے. اس کی ایک بنیادی وجہ میں بتاتا ہوں. مثلا ہمارے جو نان ڈیولپمنٹ جو اخراجات ہیں وہ تقریباً 70-80% ہیں. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں, مثلا آپ دیکھیں ایجوکیشن میں آپ کو پیچھے نہیں لے جاؤں گا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مثال کی طرف. یہ ساتھ دہلی میں دیکھیں کیجریوال, جی اروند کیجریوال, اس نے اس نے ایک صوبے میں دہلی میں کیا کچھ نہیں کیا. اس نے ریونیو کتنی جنریٹ کی, ایجوکیشن کو, ٹیچرز کو باہر ٹریننگ کے لیے بھیج دیا. اس نے صحت کے سیکٹر میں کیا نہیں کیا. اور اس کا نتیجہ تھا کیا ہوا کہ کسان پروٹیسٹ کے لیے دہلی آئے. انہوں نے جب اس کی پرفارمنس دیکھی, پورے پنجاب میں 70 میں تقریباً 60 سیٹیں بھی لے گیا. جی جی جی. تو اس طرح کی مثالیں ہیں. پنجاب میں 300 یونٹ بجلی فری کر دی. ہاں 200 غالباً 300 یونٹ. اچھا 300, میں نے 200. اچھا اس طرح ایجوکیشن میں آپ دیکھیں, بجلی میں دیکھیں, پانی کی سہولتوں میں دیکھیں. ہم نے یہ ماننا پڑے گا کہ ہم نے جو وہ گورننس جو دے سکتے تھے, ہماری لیڈرشپ کی کٹ ان کی لیڈرشپ کے مقابلے میں بڑی ہے, اونچی ہے. لیکن یہ جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے اداروں کو بنائے نہیں, اگر ادارے تھے تو ان کو پراپر چلایا نہیں. جو شامی صاحب نے نشاندہی کی کہ ٹھیک ہے فوجی حکومتیں آئیں, مداخلت کی, لیکن اس میں بھی سارا ملبہ ہم فوج پہ نہیں ڈال سکتے. مجھ سے ایک بار مولانا فضل الرحمان نے پوچھا کہ ہمارے اور انڈیا کا تو قریباً کلچر ایک جیسا ہے, وہاں کیوں فوج مداخلت نہیں کرتی. اچھا, میں نے کہا مولانا ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ اگر تمہاری اپنی مرغی ٹھیک ہو تو وہ دوسرے کے گھر جا کر انڈا نہیں دے گی. مجھے بتا دیں انڈیا میں کتنے پارٹیشین وہاں کے آپ پارا اور جی ایچ کیو میں جا کے انڈے دیتے ہیں. آپ اپنے پارٹیشین کو روکیں کہ وہ آپ پارا اور جی ایچ کیو میں انڈے جا کے دینے بند کر دیں, فوج مداخلت نہیں کرے گی. ایسی ایک مداخلت بتا دے جس میں پولیٹیکل کولیبریشن نہ ہو اپنے مخالف کے خلاف, جو باہر ہوتا ہے وہ مل جاتا. تو یہ تمام کی ذمہ داری ہے, یہ ہم کسی ایک ادارے یا کسی ایک فرد یا کسی ایک گروہ پر نہیں ڈال سکتے. اس میں سب ناکام ہوئی ہیں, سب نے پہلو تہی کیے, سب نے لاپرواہی کیے, یا سب نے آپ یہ کہیں کہ اپنا جو رول ہے وہ پلے نہیں کیا ہے. میں صاحب میرا آپ سے سوال ہے, یعنی آپ نے ایک آرمی آفیسر کے طور پہ اور ایک شہری کے طور پر کیا محسوس کرتے ہیں, اپنے فرائض کس طریقے سے ادا کیے اور کس بات پر آپ فخر محسوس کرتے ہیں؟ میں اپنی بات, ہاں جی جی آپ سے شامی صاحب, اچھا نہیں لگتا کہ میں اب کیا اپنی مدد سرائی کروں, لیکن الحمدللہ ہم نے اس وقت کے سب سے بڑے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا سامنا کیا, الذوالفقار, جس کے پیچھے 6 ملک تھے انکلوڈنگ سپر پاور رشیا. ہم نے ایک بٹالین آرمی یوز نہیں کی تھی اور اس کی کمر توڑ دی تھی. یہ سب میں نہیں, ہم پوری ٹیم تھے. میں نے ذاتی طور پر الحمدللہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بچایا ہے. بہت سارے انٹیلیجنس نیٹ ورک تھے جو ہم نے توڑے. اس وقت خات کا مقابلہ تھا, KGB کا مقابلہ تھا, را کا مقابلہ تھا, تینوں کا تھا. تو بہت ساری کہانیاں ہیں, وہ کبھی اسکرین سے ہٹ کر کچھ آپ کو سنا دوں گا. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اب یہاں پہ وہ فرض جو ہے نا وہ گنوانا شروع کر دوں. میں صاحب یہ تو وہ دور تھے جب ڈیجیٹل مینز بھی نہیں تھے, ڈیجیٹل کمیونیکیشن بھی نہیں تھے, اور تب عددی اعتبار سے تو بہت کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا آپ کا ان بڑے بڑے دشمنوں کے ساتھ. ہاں الحمدللہ ہم نے کیا, تاریخ سامنے ہے. تو یہ تو 2 معاملات ہو گئے نا, ذوالفقار, ایٹمی پروگرام, اور پھر افغانستان کا نام کیوں نہیں لے رہے آپ؟ تو بس جو میرا کام تھا, وہ جو میرے حوالے تھا, الحمدللہ وہ اپنے اطمینان کے مطابق کیا ہے. دیکھیں میں ایک بات
ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی کہانیاں سنا نہیں سکتے. ہمارا المیہ یہ ہے. مگر لکھ کے ضرور رکھ جائیں تاکہ بچے جو ہیں پڑھیں گے ان کو 10 سال بعد 20 سال بعد اور فخر کریں گے اس پر. میں نے میرے صاحب سے کئی بار یہ گزارش کی ہے کہ ایٹ لیسٹ لکھ کے رکھیں. دیکھیں سوویت یونین نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کو دولخت کرنے میں کردار ادا کیا. بالکل کیا. اور پاکستان نے جب سوویت فوجیں داخل ہوئیں افغانستان میں، پاکستان نے ایک عالمی کولیشن بنائی ان کے خلاف اور رزسٹ کیا، افغان مجاہدین کا ساتھ دیا، سوویت فوجوں کو واپسی پہ مجبور کیا، اور کہتے تھے سوویت فوجیں جہاں آ جاتی ہیں وہاں سے واپس نہیں جاتی. فوجیں واپس ہوئیں، پاکستان 2 حصوں میں بٹا، ایک بنگلہ دیش بن گیا. اس کو سوویت یونین آج کہاں ہے؟ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. آپ اس کی داد دیں گے کہ نہیں دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ لڑائی لڑی؟ ایک بات، پاکستان میں جو لوگ آج حکمران ہیں، حکمران طبقات جو ہیں، وہ جرنیل ہیں، وہ جج ہیں، وہ سیاسی لوگ ہیں، وہ سول افسر ہیں، وہ میڈیا کے لوگ ہیں، ان سے جا کے ایک ایک سے پوچھیں آپ کے والد کیا کرتے تھے، آپ کے دادا کیا کرتے تھے. 80% غریبوں کی اولادیں ہیں، محنت کشوں کی اولادیں ہیں. انہوں نے اتنی ترقی اشرافیہ میں پوری اشرافیہ. میں سر اس سے اگری نہیں کرتا. 80%. میرا تو خیال ہے کہ اشرافیہ کی جب آپ بات کریں میں کہہ رہا ہوں بات سن لینا. جرنیلوں میں جائیں، سرکاری افسروں میں جائیں، سیاستدانوں میں جائیں، 80% میڈیا کے لوگوں میں جائیں، 80% جو ہیں ان کے دادا کیا کرتے تھے معلوم کر کے بتائیں مجھے. انہوں نے اپنی غربت پہ فخر نہیں کیا. یہ جو انہوں نے لوگوں سے اپنے آپ کو کاٹ لیا. آج جو ہمارے حکمران طبقات ہیں ان میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں، وہ ہندوستان کے حکمران طبقات سے کہیں بہتر زندگی گزارتے ہیں. کہیں بہتر؟ ہاں جی سر، 1000 گنا بہتر. اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنے سکول الگ بنائے ہیں، اپنے ہسپتال الگ بناتے ہیں، اپنے قبرستان الگ بناتے ہیں. یہ ایک برہمن بن گئے ہیں ہمارے اوپر. آپ ہندوستان کے جو اشرافیہ یا ان کے جو سیاستدان یا دیگر طبقات ہیں جو اشرافیہ میں شمار ہوتے ہیں، ان کا لائف سٹائل اور پاکستانی اشرافیہ کا لائف سٹائل کا کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے. یہ جس طرح رہ ہمارے ہاں انداز رئیسانہ کچھ ایسا ہے کہ وہ بہت وکری نوعیت. یہ ہے چیلنج سوسائٹی کو، ان کی مراد کو کم کرنا اور قوم جو ہے اس میں اضافہ کرنا اس کی سہولتوں میں. یہ ہے معاملہ. یہ ایک چیلنج درپیش ہے. تو پاکستان جو ہے جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے نا، اس سے زیادہ حاصل کر سکتا تھا. بہت بڑی طاقت معاشی بن سکتا تھا. آج بھی پوٹینشیل موجود ہے، بن سکتا ہے، بشرطے کہ ہمیں بنانے والے جو ہیں وہ توبہ کر لیں. کس سے؟ جنگ و جدل سے، لڑائی سے. یہ تو توبہ ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، بلکہ جس سیاسی صورتحال میں آج ہم 75ویں ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر ہیں، یہ تو شاید خواب و خیال میں بھی نہیں تھی کچھ عرصہ پہلے. یہ ایک افسوسناک منظر ہے. میں صاحب، آپ نے شامی صاحب کی گفتگو سنی ہے. شامی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ چیلنجز تو بے شمار ہیں، لیکن ابھی بھی یہاں سے رائز کیا جا سکتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو دلدل ہے، بالخصوص سیاسی اور معاشرتی جو تفریق اور تقسیم ہے، وہ تو ماضی کی نسبت کہیں زیادہ ہے. یہاں سے آنورڈ کا رستہ کیا، اور اس صورتحال میں حل کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ پولیٹیکل استحکام اس ملک میں آ سکتا ہے؟ جی دیکھیں، مایوسی تو ہمارے یہاں ویسی بھی منع ہے. بالکل آ سکتا ہے. سب کو جو ہے نا، وہ جو کہتے ہیں کہ کھیلوں کے اصطلاح میں کہ ٹائم آؤٹ لینا چاہیے، ڈیفیوز کرنا چاہیے سچویشن کو. ہر ایک کو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ ملک ہوگا. دیکھیں، ہر پاکستانی کی 2 ضرورتیں ہیں. ایک پاکستان ہمارا گھر ہے، ہمارا حجرہ ہے، ہماری عبادت گاہ ہے. اور ایک پاکستانی فوج کی اس عبادت گاہ، اس حجرے، اس گھر کی حفاظت صرف وہی کر سکتے ہیں. وزیرستان میں وہ لڑ سکتے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، سیاسی جماعتیں نہیں لڑ سکتی. تو
تو ان دو چیزوں کے بارے میں کم از کم ہمیں یکسو ہونا چاہیے. ہمیں ان کو کے بارے میں ایسے گفتگو، ایسے مہم، ایسی کمپین سے اعتراض کرنا چاہیے. بے شک ہم ذاتی طور پر کیوں نہ دکھی ہوتا ہے، انسان غلطیاں کرتا رہتا ہے. غلطیاں نہ کرے تو پھر تو نعوذ باللہ پیغمبر بن جائے گا. اداروں سے بھی غلطیاں ہوں گی، تجاوز بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. لیکن ہمیں جو ہمارا دین جو ہمیں سکھایا ہے، طریقے، اطوار اور جو ضوابط، ہمیں تھوڑا اس کی طرف جانا چاہیے. صرف نام لینے سے بات نہیں بنے گی. ہر انسان اپنے آپ پر قابو بھی پا سکتا ہے، اپنے آپ کو بدل بھی جا سکتا ہے. ہمیں ان دو چیزوں پہ یکسو ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ہر پاکستانی کی ضرورت ہے، پاکستان اور پاکستانی فوج. آؤ ان کے ساتھ ایک احترام، ان کے لیے ایک نیک جذبات کا حوصلہ پیدا کریں. اور پھر آپس میں چھوٹے چھوٹے معاملات، اقتدار آنی جانی چیزیں، کل کوئی اور تھا، آج کوئی اور ہے، کل کوئی اور ہوگا. نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بنے اس ملک کے، بے نظیر شہید 2 بار وزیر اعظم بنی. عمران خان کو بھی چانس ملے گا، ایک پاپولر لیڈر ہے. نواز شریف کو بھی دوبارہ چانس مل سکتا ہے، اور آئیں گے. اس ملک کو برقرار رکھے. اس ملک کے جو گارڈینز ہیں ان کو چوکیدار مت کہے، وہ اونرز ہیں اس ملک کے، وہ میجر اونرز ہیں، پارٹنرز ہیں میجر. ان کو وہ احترام، عزت دیں. ان کے بارے میں یہ غلط گفتگو، یہ اس طرح کی، یہ کوئی ملک کی خدمت نہیں ہے. ملک ہوگا، ملک کے محافظ ہوں گے، جیسے میں نے کہا کہ اس کو ہم نے محفوظ رکھا ہے، تو پھر ملک کے اندر سیاست بھی ہوگی اور ملک کے اندر اقتدار بھی ملے گا اور عزت بھی ملے گی. یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. ہمیں صرف اپنے ہمارے جو روایات ہیں، ہمیں بزرگوں سے ملی ہے. کیا لوگ تھے، آپ ذرا ماضی کی طرف دیکھیں. سیاستدان نواب نصر اللہ خان، خان عبدالولی خان، مولانا مودودی، لیاقت علی خان، ممتاز دولتانہ، یہ سب یہ شرافت کی اور اقدار کے مجسمے تھے سب. ان کے جانشین آپ دیکھیں، بدقسمتی سے مایوس کیا ہے. انہیں اور کچھ نہیں تو اپنے ان اکابرین کی طرف لوٹ جانا چاہیے، ان بزرگوں کی طرف لوٹ جانا چاہیے، ان کی تعلیمات سے سبق حاصل کرے. بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ ناممکن نہیں بلکہ مشکل بھی نہیں ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. 3 پلرز میں نے بات کی تھی کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں. 3 پلرز ہیں پاکستان کی ریاست: اسلام، دستور پاکستان، افواج پاکستان. 3 ستونوں پر یہ عمارت کھڑی ہے، اور تینوں ستون جو ہیں ان کو مضبوط رکھنا ہوگا اور پاکستان مضبوط ہوگا. میرا خیال ہے پہلا اور تیسرا ستون تو اپنی جگہ ہے. جو دوسرے ستون کے ساتھ حال ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے. میری مراد آئین ہے. آئین جو ہے، جی، آئین بنیادی بات ہے. اسلام، آئین پاکستان، افواج پاکستان. ٹھیک. ناظرین، پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ آپ سے ڈائمنڈ جوبلی کے بعد اگلے روز ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. یہاں ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ڈائمنڈ جوبلی کے بعد. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.